Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ज़ाले बेड पर बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर सो रही थी। वो इस कदर गहरी नींद में थी कि ये भी महसूस न कर सकी कि सामने सिंगल सोफे पर विराजमान ज़रमिल बगौर इसे ही तक रहा है। ज़ाले के चेहरे पर आज भी वही मासूमियत रक्सा थी जो आज से 2 साल पहले थी। वो आज भी इतनी ही दिलकश और खूबसूरत थी जैसा वो इसे 2 साल पहले छोड़ कर गया था। ज़रमिल की निगाह इसके चेहरे से होती इसके लंबे घने गोल्डन बालों पर जा ठहरी जो बिखरे हुए थे। इसे नहीं याद पड़ता था कि ज़ाले को कभी लंबे बाल पसंद थे और ना ही कभी इसने बाल बढ़ाए होंगे। हमेशा से शोल्डर कट बाल रहे थे इसके। ज़ाले जो नहायत गहरी नींद सो रही थी, उससे भी बेगाना जाने कौन सा एहसास था। दिल जाने क्यों अजीब अंदाज में धड़का था कि इसकी नींद टूटी थी। सामने निगाह उठी तो नज़रें जैसे साकित और जामिद रह गई हों। सारे एहसास मंजबद होकर रह गए हों। मगर कुछ ही लम्हे लगे थे इस हकीकत को कबूल करने में कि सामने बैठा ज़रमिल कोई ख्वाब नहीं, कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत में वो वहाँ सोफ़े पर नहायत ही पुरसुकून बैठा था। ज़ाले झट से उठी थी। गोल्डन बाल झटके से सारे इसके आगे आगे बिखरे इसके वजूद को छुपा गए थे। इसका सबसे पहला ख्याल बेड की दूसरी सिमत गया जहाँ इसके पहलू में रज़ा सोया था, मगर अब वो जगह खाली इसका मुंह चढ़ा रही थी। रज़ा वहाँ नहीं था। ज़ाले का दिल बुरी तरह धड़का था। वो घबरा के बेड से नीचे उतरी थी। ज़रमिल जो इसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए था, इसके फ़िक्रमंदाना अंदाज पर मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा और मजबूत कदम ज़मीन पर धंसता हुआ इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। ज़ाले का इरादा यहाँ से चले जाने का था कि ज़रमिल इसकी राह में हाइल हो गया। अगर रज़ा के लिए फ़िक्रमंद हो तो बेफ़िक्र रहो, वो इस वक्त अम्मी के पास है। मगर ज़ाले ने जैसे इसकी कोई बात अहमियत ही नहीं दी और अनसुनी करती हुई इसे बुरी तरह नज़रअंदाज करती हुई साइड से निकलना चाहती थी कि ज़रमिल ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपने मुकाबिल वापस किया था। क्या बात है, तुम मुझे इस तरह नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? मैं 2 साल बाद वापस आया हूँ, मगर तुम्हारे चेहरे पर खुशी के बजाय इतनी बेजारी क्यों है? अपनी रोशन सरमई आंखें इसके ब्राउन कांच में गाड़ दी हों जैसे। इन सरमई आंखों आज भी वही रोब, वही सख्ती हलकोरे ले रही थी जो वो हमेशा से देखती चली आ रही थी। मगर पहले की बात और थी। पहले वो इन आँखों से डर जाया करती थी, सहम कर कहीं खौफज़दा होकर किसी कोने कुदरे में छुप जाया करती थी। मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो अकेली नहीं थी। इसके साथ इसका बेटा था जिसने इसे बहादुर बना दिया था, मजबूत कर दिया था। आप 2 साल बाद आते या ज़िंदगी भर ना आते, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने सर्द लबो लहजे में कहते हुए एक झटके से इसकी आहनी कलाई से अपना बाजू छुड़ाया था और इससे 2 कदम के फासले पर जा खड़ी हुई। सिर्फ कुछ पल के लिए ज़रमिल हैरान और साकित हुआ था, वरना ज़ाले के इस तरह झड़कने, इस तस्हीक अमेज़ अंदाज पर इसकी अना बिलबिला के रह गई थी। मगर जल्द ही इसने खुद पर काबू पा लिया था। अनाबी गदाज लबों की तराश में हल्की सी मुस्कुराहट खिली थी। आंखों में नरमी भरे वो चंद कदम बढ़ाता इसके मज़ीद करीब हुआ था कि दरमियाना फासला 1 इंच से भी कम रह गया था। चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के करीब कर लिया कि इसकी सांसों के गर्म थपेड़े ज़ाले का पूरा चेहरा झुलसा गए। इन 2 सालों में तुम बहुत बहादुर हो गई हो। तो आपने क्या समझा? मैं आज भी एक डरी सहमी दब्बू सी लड़की हूँ जो आपकी एक आँख की सख्ती से डर जाऊँगी? तो आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। मैं ना सिर्फ बहुत बहादुर हो गई हूँ, बल्कि मेरे दिलो दिमाग से हर किस्म का डर खौफ भी मिट चुका है, क्योंकि अब मेरे पास मेरा बेटा है, मेरा सहारा, मेरे जीने की वजह। वरना आपने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसने ज़रमिल की सिमत से नफ़रत से रुख ही मोड़ फेर लिया। ज़रमिल आज पहली बार इसे इतना बोलता हुआ सुन रहा था। इसके लबो लहजे में वो लड़खड़ाहट, वो घबराहट बिल्कुल मफकूद थी जो इसे सामने पाकर हमेशा से रहती थी। मेरी जुदाई ने और रज़ा की आमद ने तुम्हें बहुत नाडर और बहादुर बना दिया है। इसने हाथ बढ़ा के इसकी ठोड़ी पकड़कर इसका नाराज़ सा सुंदर मुखड़ा अपनी सिमत किया था। खबरदार जो आपने रज़ा का नाम भी लिया तो वो सिर्फ मेरा बेटा है, आपका इसे सिर्फ नाम का रिश्ता है। ज़ाले ने इसका हाथ झटका
اور اس سے بہت فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ زرمل نے بغور اس کے دل نشین سراپے کو تکا تھا۔ کاٹن کے بلو پرنٹڈ سوٹ میں وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی، وہ اس وقت کوئی زخمی ہرنی ہی لگ رہی تھی کہ اگر اس کے بچے کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو وہ ہر شے کو تہس نہس کر دے گی۔ زرمل کو اس کی معصومیت پر بہت پیار آیا تھا۔ اس کا یہ بدلہ بدلہ روپ اس کا چین و قرار لوٹ کر لے گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ایک بار پھر اس کے نزدیک آ ٹھہرا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں تمہارے اور رضا کے پاس آ گیا ہوں تو پھر بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہاں رہیں یا نہ رہیں، مگر میں یہاں رضا کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپ کی گنجائش ہمارے بیچ کہیں نہیں نکلتی ہے۔ اس کی باتوں پر زرمل کو غصہ بالکل نہیں آیا تھا، بلکہ زور سے ہنس دیا تھا۔ زرمل کی یہ بھرپور ہنسی ضالے کو حیران کر گئی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ زرمل اس پر غصہ کرے گا اور اکڑ کر یہاں سے چلا جائے گا، مگر وہ تو جیسے ان کی باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ او ضالے، تم واقعی بہت بدل گئی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ وہی ضالے ہے جو میری آنکھ کی ذرا سی سختی سے سہم جایا کرتی تھی۔ زرمل نے مسکرا کر بغور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا اور اس کے کھلے شہد آہنگی بالوں کو اپنی مٹھی میں آہستہ سے قید کر لیا۔ تمہارا انداز ہی نہیں، تم تو سراپا مجسم بدل گئی ہو۔ جو روپ سروپ میرا آئیڈیل تھا، تم بالکل اسی طرح ہو۔ سرگوشی میں کہتا ہوا وہ ایک خوبصورت سی جسارت کر گیا۔ ضالے تو اندر تک کانپ اٹھی۔ اس کے رخسار زرمل کی اس بے ساختہ حرکت پر سرخ انار ہو گئے، جیسے ابھی وہاں سے خون جھلک اٹھے گا۔ وہ بری طرح چنپ کر رہ گئی۔ زرمل سے تیزی سے رخ موڑنا چاہا کہ جھٹکے سے وہ اس کے وسیع چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ وجہ یہ کہ اس کے کھلے بال اس کی بند مٹھی میں قید تھے۔ ان بے ساختہ حرکتوں نے تو اس کی دل کی دنیا تہ و بالا کر دی۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ بآسانی زرمل کی سماعت اسے سن سکتی تھی، مگر زرمل ویسے ہی کسی مضبوط پہاڑ کی مانند وہیں کھڑا رہا، جیسے کوئی آندھی کوئی طوفان ہلا نہیں سکتی تھی۔ زرمل نے اپنا مضبوط بازو اس کی نازک کمر کے گرد باندھ کر مزید اسے خود سے قریب تر کر لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں تمہارے لیے میری برفتگیوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ ہر گزرتے لمحے میں مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میں تم سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہوں اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ اور اس حقیقت کو جب میں نے مکمل تسلیم کر لیا تو دیکھو آج میں تمہارے پاس قریب ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے شہد ہنگی بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس سرد موسم میں بھی وہ پوری پسینے میں شرابور ہو گئی۔ چھوڑیے مجھے آپ کی کسی بات پر کوئی یقین نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کے کسی جھوٹے بہلاوے میں آنے والی ہوں۔ وہ پوری جان لگا رہی تھی اس کی آہنی مضبوط گرفت سے آزادی کے لیے، مگر ہر کوشش ناکام بے سود ٹھہری۔ ضالے، سمجھنے کی کوشش کرو، میں واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے تمہاری کشش اور رضا کی محبت کھینچ کر لائی ہے۔ میں تم دونوں کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اس کے لب و لہجے میں سچائی بول رہی تھی، مگر ضالے کہاں دیکھ رہی تھی۔ وہ سچائی اور نہ ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے اب آپ پر کوئی اعتبار نہیں، چھوڑیے مجھے۔ وہ گرفت توڑنے کی پوری جان توڑ کوشش کر رہی تھی، جس کے لیے مقابل قطعی طور پر تیار نہیں تھا۔ ضالے، رضا رو رہا ہے۔ اسی صدا میں ہیرا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی گود میں رضا تھا، جس کے رونے کی آواز پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ زرمل، چھوڑیے، رضا رو رہا ہے، میں اسے رونے نہیں دیتی۔ اس کی براؤن کانچ سی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر رخسار پر پھسلنے لگے۔ زرمل کا ان بہتے اشکوں پر دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ضالے تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھلا اور ہیلا کی گود سے بلکتے ہوئے رضا کو اپنی نرم آغوش میں چھپا لیا۔ اپنے سینے سے لگائے وہ اسے پیار کرنے لگی تھی۔ ممتا کی خوشبو محسوس کر کے رضا خاموش ہو گیا تھا۔ ضالے کو زرمل کی موجودگی محسوس ہوئی، جو وہ رضا کو پا کر یکسر فراموش کر بیٹھی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور وہیں کھڑا انہیں بغور تک رہا تھا۔ میری زندگی صرف میرا بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ہنس کر کسی بھی پر زور دیا اور شکایتی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی ہیرا کے سائڈ سے نکلتی باہر چلی گئی۔ ہیرا نے جاتی ہوئی ضالے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد نہایت بے بسی سے اپنے بڑے عزیز ترین بھائی کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ ضالے، بہت بدل گئی ہے زرمل بھائی۔ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ جو کسی کو ناراض کرنا نہیں جانتی تھی، کسی سے خفا نہیں ہوتی تھی، آج خود اپنے آپ سے اور آپ سے سخت ناراض ہے۔ ہیرا کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی۔ مگر زرمل بھائی، مجھے آپ دونوں بہت عزیز ہو۔
میں نے ہمیشہ سے صرف آپ دونوں کو ایک ساتھ ہی دیکھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ ساتھ رہو، کبھی الگ نہ ہو۔ تمہارا خواب کبھی نہیں ٹوٹے گا، ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ میں جانتا ہوں ظالم مجھ سے سخت ناراض ہے، مگر میں اسے منا لوں گا۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کے سر پر ہاتھ شفقت سے رکھا تھا۔ سچ کہہ رہے ہیں نا آپ ظالے بھابھی کو منا لیں گے نا؟ اس کے چہرے پر ایک لوہی سی چمک آ گئی تھی۔ ہاں، مگر وہ ارشد بھائی؟ یکدم ارشد کا خوف چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ ارشد کو کیا ہوا؟ اس نے سر پر ہاتھ ہٹایا۔ آپ کو امی نے نہیں بتایا؟ نہیں حیریت، اصل میں ارشد بھائی کو آپ پر بہت غصہ ہے۔ آپ ظالے سے شادی کر کے جو 2 دن بعد ہی کسی کو بتائے بغیر گھر سے یوں چلے گئے، تو اس بات پر ارشد بھائی نے پورے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ بہت غصہ کر رہے تھے گھر میں سب پر۔ وہ تو ان کو سلیم چچا نے روک دیا، ورنہ نہ جانے وہ کیا کر گزرتے۔ مگر انہوں نے ابو سے اور سلیم چچا سے ایک بات اور کہہ دی تھی۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی یا بولنا نہیں چاہتی تھی۔ کیا بات کہہ دی؟ زرمل نے بے صبری سے پوچھا۔ یہی کہ اب جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، ظالے وہی کرے گی جو میں کہوں گا۔ واٹ؟ کیا مطلب؟ کیا کرے گا وہ کہہ رہے تھے کہ زرمل کو ظالے کو طلاق دینی ہوگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دھیرے سے ساری بات بیان کر دی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس کا؟ یہ بات سوچی بھی کیسے اس نے؟ زرمل زور سے دھاڑا کہ ہیرا ڈر کے کانپ اٹھی۔ ظالے نے کچھ نہیں کہا۔ نہیں، وہ بھی وہی کرے گی جو ارشد بھائی کہیں گے۔ اپنے بھائی کی طرح اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دیکھتا ہوں کون ظالے کو مجھ سے الگ کرتا ہے۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھڑ پھڑانے لگی۔ سرمئی آنکھوں میں سرخ ڈوریں واضح نظر آ رہی تھیں۔ زرمل بھائی، چاہے کوئی کچھ بھی کرے یا کہے، ہوگا وہی جو ظالے چاہے گی۔ آپ پلیز ظالے کو منا لیں۔ ان کے الگ ہونے کا سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہیرو کو اس طرح روتا دیکھ زرمل کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑا۔ تم فکر مت کرو، ظالے کو تو میں منا ہی لوں گا، مگر اس ارشد کا دماغ ٹھکانے لگانے میں مجھے صرف 2 منٹ لگیں گے۔ نہیں زرمل بھائی، ابھی آپ خاموش رہیں۔ گھر میں عارفین بھائی کی شادی کے ہنگامے شروع ہو رہے ہیں۔ آپ ارشد بھائی سے شادی کے بعد بات کر لیجیے گا۔ شادی میں بدمزگی اچھی بات نہیں۔ بہت سمجھداری سے اس نے اپنا مطمع نظر بیان کیا۔ زرمل تو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میری چھوٹی سی گڑیا اتنی سمجھداری کی باتیں کرتی ہے۔ ذرا اپنی سمجھداری تھوڑی سی ظالے کو بھی دے دو، اس نے مسکرا کے شرارت سے کہا۔ ہیرا زرمل کی بات پر روتے روتے مسکرا دی۔ دیکھیں، میں آپ سے باتیں کرنے میں بالکل بھول گئی کہ پپا نے مجھے اوپر بلایا تھا عارفین بھائی کی دلہن کے کپڑے پیک کرنے کے لیے۔ کب ہے شادی؟ کل ہم مایوں کی رسم کرنے جائیں گے ان کے گھر۔ اس کا مطلب ہے میں بالکل صحیح وقت پر آیا ہوں۔ جی، آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں۔ اچھا زرمل بھائی، میں چلتی ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کیا اور کمرے سے چلی گئی۔ زرمل کی تمام سوچوں کے دھاگے صرف ظالے کے گرد ہی الجھے ہوئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ظالے کو کیسے منائے۔ زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ کوئی اسے روٹھا تھا اور اس کو منانا تھا، مگر اسے از حد یقین تھا کہ وہ ظالے کو منا لے گا۔ آخر کیوں آیا ہے وہ یہاں؟ کیا لینے آیا ہے؟ اگر اس نے ظالے سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اشرف کو پتہ چل گیا تھا کہ زرمل آج دوپہر کو یہاں آ گیا ہے۔ اسے جب سے ہی غصہ آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے ابھی اسی وقت شوٹ کر دے۔ ارشد پلیز ریلیکس ہو جائیں، یہ گھر زرمل بھائی کا بھی تو ہے۔ اگر یہ گھر اس کا ہے تو جو اس کا دل چاہے گا وہ منمانی کرتا پھرے گا۔ اور اگر وہ شام کو ظالے کے کمرے میں گیا تھا تو تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ ارشد کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ زرمل ظالے سے ملنے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ ارشد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں انہیں ظالے کے کمرے میں جانے سے روک سکتی ہوں؟ ظالے ان کی بیوی ہے۔ بیوی ہے؟ یہ بیوی سے اب یاد آئی ہے 2 سال بعد؟ مگر میں اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بڑوں نے جو غلطیاں کرنی تھیں کر لیں۔ میری بہن مجھے بہت عزیز ہے، اس کی خوشی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اس کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ زرمل کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں اسے طلاق دلواؤں گا۔ سمرن نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ جانتے بھی ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے؟ پلیز ارشد، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ ایسا مت سوچئے۔ ظالے صرف بیوی ہی نہیں، زرمل بھائی کے بیٹے کی ماں بھی ہے۔ ارشد اس وقت بہت غصے میں تھا اور شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے بہت غلط ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سمرن اکثر اس کے بے انتہا غصے سے خائف رہتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا اور خبردار
جو اگر تم نے زرمل کی ذرا بھی طرفداری کی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک غصے بھری قہر آلود نظر اس کے چہرے پر ڈالتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا۔ سمرن کی آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی۔ ارشد ایسے ہی تھے، وہ غصے میں ہوتے تو پھر کچھ نہیں دیکھتے، سوچے سمجھتے مقابل بندے کو اچھی طرح جھاڑ کے رکھ دیتے تھے، اور وہ ہر بار کوشش کرتی کہ ارشد کی کسی بھی کام میں کوئی کوتاہی نہ ہو، مگر سب کچھ ٹھیک کرتے کرتے بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تھی اور پھر اس کی شامت آ جاتی۔ پھر وہی ارشد جو رات کے اندھیرے میں محبت کی پھوار سے اسے پور بھگو دیتا، وہی ارشد اس کی ذرا سی غلطی پر اسے دن کے اجالے میں اپنی نوکیلی باتوں کے تیروں سے اس کی روح تک کو چھلنی کر کے رکھ دیتا تھا۔ دیکھیے عارفین بھائی، یہ سوٹ میں نے خاص مقصوم بھابھی کے لیے پسند کیا ہے، مجھے یقین ہے ان پر یہ کلر بہت خوبصورت لگے گا۔ ہیرا نے پوری قمیض کارپیٹ پر پھیلا دی۔ عارفین جو موبائل پر کسی کا SMS پڑھ رہا تھا، ہیرا کی تیز آواز پر نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ دھانی اینڈ پنک امتزاج کی اس قمیض پر فل باریک ستاروں موتی سے خوبصورت کام بنا ہوا تھا، ساتھ ہیرا نے اس کا دوپٹہ بھی پھیلا دیا جس کے صرف بارڈر پر دھانی اینڈ پنک ستاروں موتیوں کا نفیس کام تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتنیوں پر ایک دم سے وہ سندر شرمیلا سا چہرہ جھلملایا تھا۔ لو بھائی، یہ تو ابھی سے ہی مقصوم بھابھی کے خواب و خیالوں میں کھو گئے۔ زالے نے مسکراتے ہوئے عارفین کو چھیڑا، جس پر وہ کچھ ہائف سا ہو گیا۔ ارے دیکھو ہیرا، اپنے عارفین بھائی کو تو شرمانا بھی آتا ہے۔ زالے اس وقت فل موڈ میں تھی۔ ہیرا کی ہنسی نے عارفین کو الرٹ کروا دیا کہ اب یہ دونوں مل کر اس کی درگت بنانے والی ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید ان کی شرارتوں کا نشانہ بنتا، دونوں کو گھورتا ہوا وہاں سے اٹھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو چاند؟ رابعہ جو اپنے لاڈلے بیٹے کے پیچھے کھڑی ان کی باتوں کی چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہو رہی تھیں، انہوں نے عارفین کو اٹھتے دیکھ کر اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر دوبارہ اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ عارفین نے گردن گھما کر بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ماما آپ بھی؟ جی میں بھی، اور آپ کی شادی تک مکمل طور پر اپنی بھتیجیوں کا ساتھ دینے والی ہوں۔ ماما اٹس ناٹ فیئر، یہ سراسر چیٹنگ ہے۔ وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کوئی چیٹنگ نہیں ہے عارفین بھائی، اب تو اور مزہ آئے گا آپ کو تپانے میں۔ زالے نے رابعہ کو ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلے چھوڑیں سب کچھ، یہ بتائیں عارفین بھائی کہ وہ ہیں کیسی؟ زالے کا لب و لہجہ اس قدر سنجیدگی لیے ہوئے تھا کہ کسی کو معمولی سا گما بھی نہ ہوا کہ وہ عارفین کو چھیڑ رہی ہے۔ کون بھائی؟ عارفین ناسمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ ارے وہی جس کے خوابوں خیالوں میں آپ ابھی مکمل طور پر ڈوبے ہوئے تھے۔ زالہ زیادہ دیر اپنی بے ساختہ ہنسی پر کنٹرول نہیں رکھ سکی۔ ارے زالے ڈوبے نہیں تھے، بلکہ یہ تو ان کے ساتھ سوئمنگ کر رہے تھے۔ وہیں بیٹھے اس کے کزن نے چٹکلا چھوڑا، جس پر عارفین جنپ گیا اور اس کی اس ادا پر پورا کمرہ زعفران زر بن گیا۔ ہر ایک کو موقع ملا تھا عارفین کو چھیڑنے کا، جس میں سب سے آگے زالے اور ہیرا تھیں۔ خوب کر لو، مگر یاد رکھو اللہ سب کو چانس دیتا ہے۔ عارفین نے باری باری دونوں کو گھورا۔ بات کا تو نہیں معلوم، مگر اس وقت تو کوئین ہمارے ہاتھ میں ہے، ہیرا چہکی۔ ارے کوئین سے یاد آیا، تم لوگ پھر بھول گئے بھائی، مقصوم بھابھی سے اس ایک ماہ میں ہم میں سے تو کسی کا بھی سامنا نہیں ہوا، اور جسے نہیں ہونا چاہیے تھا وہ محترم پورا 1 گھنٹہ انہیں ملاقات کا شرف بخش کر آئے ہیں۔ آپ لوگ اس 1 گھنٹے کو یوں فراموش نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے پورا سچ اگلوائیے کہ اس 1 گھنٹے میں کیا کیا فرما کے آئے ہیں اور کیا کیا سن کر آئے ہیں۔ زالے دور کی کوڑی کھینچ کر لائی تھی، اور عارفین جس بات سے ڈر رہا تھا آخرکار وہی ہوا۔ وہ سمجھا وہ لوگ بھول گئے ہوں گے، مگر اس زالے کی بچی کا کیا کریں جس کا دماغ نہیں چلتا پھرتا کمپیوٹر تھا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیسی بات ہے عارفین بھائی؟ ایک منچلے کزن نے ہانک لگائی۔ بتائیے نا عارفین بھائی، کیسی بات ہے؟ ہیرا نے زالے کے ہاتھ پر تالی ماری۔ وہ تو مما نے بھیجا تھا مجھے وہاں کہ شرارے دکھا کے آ جاؤ مقصوم کی امی کو۔ اوہ! پورے کمرے میں او کا زوردار نعرہ لگا تھا۔ عارفین نے سب کو گھورا تھا۔ وہ سب سمجھتا تھا ان سب کے مذاق کو، مگر کیا کرتا، وہ اس وقت بالکل اکیلا تھا اور وہ سب ایک تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ہیرا نے مزے سے پوچھا جیسے کوئی کہانی سن رہی ہو۔ کیا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ مقصوم بھابھی کو شرارے پسند آ گئے، زالے شرارت سے بولی، مگر عارفین خاموش رہا۔ ان سب نے ذرا سی بات کا مذاق بنا لیا تھا۔ مقصوم سے ملاقات صرف 5 منٹ کی ہوئی تھی، وہ بھی اتفاقاً۔ وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی امی بھی وہیں موجود تھی۔ وہ وہیں چلا آیا۔
وہیں پر اس نے پہلی بار مقصوم کو دیکھا۔ وہ دونوں سے سلام کر کے کھڑی ہو گئی اور وہ اپنے ساتھ کھڑی اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح کمرے سے بھاگی جیسے عارفین ابھی اسے پکڑ کر اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ یہی بات اس نے آ کر رابعہ کو بتا دی۔ بدقسمتی سے پیچھے زالے کھڑی تھی جس نے خوب ریکارڈ لگایا اس کا۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ زرمل کی گمبھیر اور بھاری آواز پر سب نے ہی پلٹ کر دیکھا تو گویا سب کو ہی سانپ سونگھ گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ ساکت اور جامد بیٹھا رہا، گویا پورے کمرے میں سناٹا بکھر گیا۔ جو زرمل کو بہت محسوس ہوا، وہ چلتا ہوا عارفین کے برابر میں رکھے خالی صوفے پر براجمان ہو گیا۔ خیریت؟ یہ ماحول میں اس قدر خاموشی کیوں؟ یار میں ایسا کوئی ڈریکولا بھی نہیں کہ تم سب لوگوں کو سالم ہی نگل جاؤں گا۔ اس کی نظر سب پر سے ہوتی ہوئی زالے پر جا ٹھہری جو پک اینڈ دھانی دوپٹے کو ہاتھ میں پکڑے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہیں۔ دیکھو ذرا کیسے چپ ہو گئے سب کے سب، اتنے سیدھے جیسے ان سے زیادہ سیدھا اور خاموش کوئی نہیں۔ عارفین نے مسکرا کے زرمل کو دیکھا، مگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگوں کو میرا یہاں آنا خاص پسند نہیں آیا۔ اس کا اشارہ صاف زالے کی سمت تھا جسے وہاں موجود ہر فرد نے نوٹ کیا تھا۔ ارے نہیں زرمل بیٹا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں سب جانتے ہیں کہ تمہیں زیادہ شور شرابہ ہلا گلا پسند نہیں ہے، اس لیے سب خاموش ہو گئے ہیں۔ رابعہ نے اپنے چہیتے بھتیجے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ پھپھو اگر ایسی بات ہے تو سب سن لیں کہ مجھے یہ سب شور شرابہ ہلا گلا بہت پسند ہے۔ اس کی نظر اب بھی زالے پر ہی تھی۔ سچ؟ سب کی کورس میں آوازیں بلند ہوئی تھیں سوائے زالے کے جو اب بھی دوپٹے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں بالکل سچ، زرمل خوشگوار مسکراہٹ بکھیرتا ہوا بولا تھا۔ زرمل کچھ کھانے کو لاؤں؟ رابعہ نے پوچھا۔ نہیں پھپھو، نیچے کھانا کھا کر آئے ہوں، آپ پلیز اچھی سی کافی پلا دیں، نہایت سہولت سے کہا۔ ابھی لاتی ہوں۔ وہ جانے لگیں تو سب کی پیچھے سے آوازیں آئیں کافی کی فرمائش کے لیے۔ ہاں تو بھائی میرے آنے سے قبل کیا گفتگو چل رہی تھی؟ زرمل نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ میں چلتی ہوں، رضا مما کو تنگ کر رہا ہوگا۔ زالے زرمل کو بری طرح نظر انداز کرتی ہوئی دوپٹے کو ٹھیک کرتی کھڑی ہو گئی۔ زرمل نے خاص نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جو بنا چھوڑ کر بھاگتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں۔ عارفین نے اس کی جانے کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ عارفین بھائی، جو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں وہی لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ اس نے دیکھا صرف عارفین کو ہی تھا مگر چوٹ زرمل پر کی تھی۔ کمرے پر موجود ہر شخص اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا اور سب کی نظریں صرف زرمل کی طرف اٹھی تھیں۔ سب اندر ہی اندر سہم سے گئے تھے اور سب کی یہی سوچ تھی کہ زالے زرمل کے غیظ و غضب کے عتاب سے نہیں بچ سکتی۔ مگر سب کی حیرت اس وقت زیادہ بڑھی کہ نہ تو زرمل کے چہرے پر پہلے والا غصہ اور جلال تھا اور نہ ہی وہ سختی تھی اس آنکھوں میں جو سب بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ زالے اور زرمل کی زبردستی کی شادی سے تقریباً آدھا خاندان ہی واقف تھا۔ زالے زرمل سے کوئی 15 سال چھوٹی تھی۔ والدین کی زور و زبردستی کی بنا پر یہ شادی ہوئی تھی اور نتیجتاً زرمل زالے کو 2 دن بعد ہی کسی کو بغیر بتائے کہیں چلا گیا تھا۔ زرمل کی گمشدگی، زالے کو بلک بلک کر رونا، ارشد کا غصہ اور پھر رضا کی پیدائش اور آخر زرمل کی یوں اچانک آمد 2 سال بعد۔ اس کی آمد کیا رنگ لاتی ہے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اس کی واپسی پر ارشد کسی زخمی شیر کی طرح اپنے شکار کو شکنجے میں لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ تو سلیم صاحب کا حکم تھا ورنہ اب تک وہ اس کے روبرو ہوتا۔ زرمل صرف دھیرے سے اس کی بات پر مسکرا دیا اور ہولے سے کھڑا ہوا اور چلتا ہوا زالے کے مقابل آ ٹھہرا تھا۔ یہ بزدل اپنا گناہ بھی تو قبول کر رہا ہے اور کسی بھی سزا کے لیے تیار ہے سوائے تمہاری جدائی کے۔ تھوڑا جھک کر ہولے سے سرگوشی کی مگر وہاں موجود سب ہی انگشت بداں ہو کر رہ گئے۔ زرمل کا یہ انداز تکلم، یہ طرز گفتگو تو کبھی نہ تھا۔ اس قدر بدلاؤ، سب ہی بے ہوش ہونے لگے ہوں، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اہم اہم، عارفین زور سے کھنکارا۔ زرمل کو تو رتی بھر فرق نہیں پڑا، البتہ زالے بری طرح تپ کر رہ گئی اور عارفین کو گھورتی ہوئی پیر پٹک کر جانے لگی۔ اگر آپ کی ناز و نیاز کی محبت بھری سرگوشیاں ختم ہو چکی ہوں تو پلیز آپ واپس یہیں آ جائیں، اور ویسے بھی زالے جا چکی ہے۔ عارفین دلکشی سے مسکرایا تھا۔ کیوں نہیں، ضرور۔ زرمل نے جاتی ہوئی زالے کو ایک نظر دیکھا۔ یار زرمل بھائی، 2 سال میں آپ بہت بدل گئے ہیں، ان کے ایک کزن چاند نے اپنے لب و لہجے میں حیرانی سموتے ہوئے کہا۔
کیوں کیا میں انسان نہیں ہوں؟ یہ انسانوں والی خصوصیات پہلے کہاں تھی بھائی؟ سب کو جیسے موقع مل گیا تھا زرمل کے اس بدلے انداز پر۔ کچھ شرم کر لو تم سب، یہاں میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، یہ نہیں کہ تم لوگ میری مدد کرو، تم لوگوں کو مذاق سوچ رہا ہے۔ اوہ، سب نے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد زرمل کو دیکھا۔ تو منائے نہ زالے کو، آپ کو آئے تقریباً 12 گھنٹے ہو گئے اور ابھی تک یوں ہی اکیلے اکیلے کسی بیوہ کی طرح پھر رہے ہیں۔ عارفین کی زبان بے لگام ہی تھی اور اب تو کچھ زیادہ ہی زبان میں کھجلی ہو رہی تھی۔ زرمل اس کے بیوہ کہنے پر جنپ کر رہ گیا۔ زرمل کے اس طرح جنپے پر سب کا مشترکہ قہقہ کمرے کی خوشگوار فضاؤں میں گونجا تھا۔ یہ منظر بہت پر لطف تھا۔